अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वसल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरज़ा लहु। एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, ताज़गी, फ्रेशनेस। ये क्या है? और जब यही ताज़गी ज़िंदगी में नहीं होती तो फिर सब कुछ होता है, सुकून, चैन, राहत, खैर, कुछ भी नहीं होता। सब कुछ होता है, ताज़गी नहीं होती, सब कुछ होता है। हमारी ज़िंदगी में ताज़गी को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, ताज़गी को। और ताज़गी ज़िंदगी का अहम साथी है और ताज़गी में बहुत ज़्यादा ताकत है। जब जिस्म में, रूह में, तबीयत में, दिमाग में, आसाब में ताज़गी होगी, फैसले दुरुस्त होंगे, कदम दुरुस्त उठेंगे, जज्बाती मिजाज नहीं होगा, खिंचाव तनाव नहीं होगा, फिर ज़ोर ज़ोर से नारे नहीं लगेंगे, फिर सड़कें ब्लॉक नहीं होंगी, फिर लोग एम्बुलेंस में सिसक के दम नहीं तोड़ देंगे, फिर थोड़ी सी बिजली जाने पे, पानी बंद होने पे और महंगाई पे हमारी मिजाज में बरहमीगी नहीं होगी, बल्कि जब ताज़गी होगी, इसे जहाँ हम कुदरत का फ़ैसला समझेंगे, वहाँ हम बादशाह का साथ देंगे और अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगे कि ज़हरल फ़साद फ़िल बर वल बहर, कि जितना भी खुशकी और तरी में, सारे निज़ाम में जो कुछ भी फ़साद है, ये मेरे हाथों का किया हुआ है। फिर इसे अपनी तरफ महमूल करेंगे, अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे। फिर इल्ज़ाम की ज़िंदगी नहीं होगी, इल्ज़ाम की ज़िंदगी। कभी दोस्तों पे इल्ज़ाम, कभी घर वालों पे इल्ज़ाम, और कभी मुआशरे पे इल्ज़ाम, कभी वक्त के बादशाह पे इल्ज़ाम। फिर ये नहीं होगी जब ताज़गी होगी। उस ताज़गी का ताल्लुक माल से नहीं, एयर कंडीशन गाड़ी से, बंगले से, मालदार लोगों की बस्तियों से, सोसाइटियों से नहीं है। वो झोंपड़ी में भी है, वो किसी तंग व तारीक गली में भी है। ताज़गी एक नेमत है, ताज़गी एक नेमत है। ये हासिल कैसे होगी? और जब यही ताज़गी मिल जाती है, फिर फ़क्र भी हो और पेट खाली भी हो, तो अल्लाह के ख़जानों से मिलने की उम्मीद और शुक्रगुजारी का जज्बा। और मालदारों की तरफ से ये नज़रें नहीं होती जिसमें हसद हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो कि मैं इनको चीर डालूँ, मैं इनको छीन लूँ इनसे, इनके पास माल क्यों है, इनके पास बड़ी सवारी क्यों है, इनके पास बड़ा घर क्यों है। फिर शुक्रगुजारी का जज्बा होगा, हसद का, कीने का, बुग़्ज़ का, इंतकाम का जज्बा नहीं होगा। फिर स्ट्रीट क्राइम ख़त्म हो जाएंगे। फिर जो मुयस्सर होगा उस पर मुअस्सर होने का मिजाज होगा जब ताज़गी होगी। ताज़गी बहुत बड़ी नेमत है। झंझलाहट, उकताहट, घबराहट, तनाव, खिंचाव, दबाव, इन सारी कैफियतों को हम टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारे नाम देते हैं और सारे असल में यही चीज़ें हैं। फिर ये नहीं होगा जब ताज़गी होगी। हमारी तबीयतों में ताज़गी कैसे लौटेगी, हमारे मिजाजों में ताज़गी कैसे वापस आएगी? हमें ताज़गी की तरफ आना है। आले रसूल, असहाब रसूल की ज़िंदगी उठा के देखें, पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं, छीना झपटी नहीं है, स्ट्रीट क्राइम नहीं है, घरों में फाके हैं,
اور بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ نعرے نہیں، حسد نہیں، اور مالدار سے بغض نہیں، فقر ہے، غربت ہے۔ صحابہ اہل بیت میں مالدار بھی تھے، خوشحال بھی تھے، لیکن اکثریت فاقے تھی، اکثریت غربت تھی۔ پھر ان کی زندگی میں شکر گزاری کا جذبہ تھا اور تازگی تھی۔ آل رسول کی زندگی میں، اصحاب رسول کی زندگی میں خودکشی نہیں ملتی، اس کی وجہ تازگی، شکر گزاری کا جذبہ۔ کتنے ملک ایسے ہیں جہاں آپ 10 دن 20 دن اپنا لباس سفید پہنے رکھیں، آپ کا لباس میلا نہیں ہوگا، دھول ہی نہیں ہے، دھواں ہی نہیں ہے، آپ کے کپڑے میلے نہیں ہوں گے، آپ اس لباس سے خود اکتا کے بدل دیں۔ اور بات ہے لباس اجازت دے گا کہ میں ابھی ٹھیک ہوں، کہ وہاں خودکشیاں بہت زیادہ، طلاق کی شرح بہت زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ ہے پر تازگی نہیں ہے۔ تازہ سانسیں ہیں، بہترین آکسیجن ہے، پھول ہے، کھلیان ہے، کھیت ہیں، سبزہ ہے، اور چہچہاتی آوازیں ہیں، تازگی نہیں۔ میں نے زندگی میں کچھ سفر کیے ہیں، میں نے چہرے پڑھے ہیں، چہرے پڑھے۔ میں ایک ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا، ہلکی دھن چل رہی تھی موسیقی کی، ایک صاحب نیچے پاؤں مار رہے تھے، اس دھن کے ساتھ مست تھے۔ میں نے ان کے چہرے پہ دیکھا تو ان کے چہرے پہ کھچاؤ تھا، تازگی نہیں تھی، ان کے چہرے پہ ایک دباؤ تھا، اور ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ ان کا چہرہ مطمئن نہیں ہے۔ میں اٹھا، میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا۔ وہ کسی اور ملک سے ان کا تعلق تھا، ٹوٹا پھوٹا جو مجھے تعارف تھا میں نے اس سے کیا، بات چلائی، اور بات یوں چلائی کہ میں نے کہا آپ کیوں میوزک سے لگتا ہے کہ آپ انجوائے کر رہے ہیں؟ کہنے لگا ہاں، لیکن میں نے کہا کیا آپ کا دل بھی مطمئن ہے، پرسکون ہے؟ آپ کے چہرہ تو مجھے نہیں بتا رہا۔ مجھے ایک دم ایسے دیکھا، حیرت سے کہنے لگے آپ نے میرے اندر کیسے پڑھا؟ میں نے کہا میں نے آپ کے چہرے سے اندازہ لگایا، محسوس کیا، اور یہ میرا اندازہ ضروری نہیں 100% ٹھیک ہو، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر جو اس نے اپنے غم کی داستان سنائی، حالانکہ بہت بڑا بزنس مین تھا اور ایک دنیا میں بہت بڑی برانڈ تھی، اس کا حصہ تھا، وہ پارٹنر تھا، لیکن وہ تازگی اور زندگی کی تازگی سے بالکل محروم تھا۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، ذرا اونچا بولیے۔ جی سر، میں ریحان بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی بات کیجیے۔ سر میرا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے نا بال بہت گرتے ہیں۔ جی جی، اور کوئی مسئلہ آپ ریحان صاحب بتانا چاہیں؟ ایک تو بال بہت گرتے ہیں۔ جی نہیں، بس شکریہ۔ ٹھیک۔ بال گرنا اس معاشرے کا بہت بڑا المیہ، اس کی بنیادی وجہ غذائیں، ایک چیز، طرز زندگی، دیر سے سونا، دیر سے اٹھنا۔ ساری سائنس کی ریسرچ اٹھا کے دیکھ لیں، جو قومیں دیر سے سوتی ہیں اور دیر سے اٹھتی ہیں وہ کبھی بہترین بال نہیں پاتی، مرد ہو یا عورت ہو۔ ان کے چہرے پہ فریشنس نہیں ہوگی، وہ اپنے چہرے کو فریش کرنے کے لیے میک اپ کا سہارا ان کو لینا ہوگا، لیکن فطرت ہوتی ہے۔ تو ہماری طرز زندگی بدلی ہے، اپنی زندگی کے طرز کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ ایک ہے نظام عالم بدلے، ایک ہے کہ ہم اپنی زندگی کا طرز بدلیں۔ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ تو آپ ایسے ہیں محترم، ایک تو جلد سونے کی ترتیب بنائیں۔ ہوگا یہ کہ پہلے دن جلد سوئیں گے آپ کو نیند نہیں آئے گی، کیونکہ دیر سے سونے کے عادی ہیں۔ میں آپ کو ایک لفظ دیتا ہوں، بس وہ پڑھنا شروع کر دیں، 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور ایک لفظ پڑھیں، یا قیوم۔ بس یہ سکون، یہ نیند اور یہ تازگی کی چابی ہے، چابی، ماسٹر کی ہے، یا قیوم۔
وضو بے وضو ہر حالت میں آپ یہ لفظ پڑھیے، یا قیوم یا قیوم، ہلکے ہلکا 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 لائٹ لائٹ پڑھتے رہیے۔ آپ کو پہلے دن نیند بہترین آئے گی، اگر دیر سے آئیں صرف چند دنوں میں آپ کی ترتیب پلٹ آئے گی۔ جس ترتیب کو ہم چھوڑ چکے، جس ترتیب کو ہم توڑ چکے، وہ ترتیب پلٹ آئے گی۔ ایک دوسرا محترم ایسا کریں کہ آپ سر پہ تیل لگائیں، بادام روغن اور ناریل کا تیل، یہ ہم وزن لے لیں۔ بادام روغن اور ناریل کوکونٹ آئل ہم وزن لے لیجیے، اور اس تیل کو آپ لگائیں، اس تیل کو لگائیں اور بہت ہی ہلکا ہلکا لگائیں۔ اور تیسرا، اپنی غذاؤں میں مصنوعی اور باہر کی غذائیں اور مصنوعی مشروبات بالکل چھوڑ دیں، سختی سے چھوڑ دیں۔ شہد کا مشروب، املی آلو بخارے کا مشروب آپ استعمال کریں، اور ایک لفظ آپ پڑھیے، یا جمیلو، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ کے بالوں کا مسئلہ اور جسم کا مسئلہ بہت اچھا حل ہوگا، لیکن چند دن، چند ہفتے، چند مہینے آپ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بات کیجیے۔ جی صاحب، میرے 2 مسئلے ہیں 3۔ ایک تو میرا بیٹا ہے، اس کا نام ہے عمر فاروق۔ جی عمر فاروق عمر فاروق کون ہے؟ میرا بیٹا ہے جی بیٹا ہے۔ جی، تو اس کے بیہیویئر سے مجھے بڑی پرابلم ہے۔ جی تو اس کے پڑھنے کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتائیں گے، لیکن بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس کا نام چینج کریں، اور اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کی عمر کتنی ہے؟ اس کا چینج وہ ابھی ہو گیا ہے 21 سال کا۔ جی جی جی۔ اور دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے جی کہ میرے گھر کے ساتھ ہی گھر خالی ہے، میں وہ لینا چاہتی ہوں، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں گے۔ مجھے بچے چھوٹے ہیں تو بڑا گھر مجھے چاہیے، تو اس کے لیے، اور ایک میں پاکستان میں ابھی حال میں گھر بنا رہی ہوں، تو وہ میرے نیبر کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، وہ مجھے گلی نہیں دے۔ جی جی۔ تو اس کے پڑھنے کے لیے بھی بتائیں کہ وہ مان جائیں، اور میرا کام کافی دنوں سے گھر کا رکا ہوا ہے ان کے اسٹے آرڈر کی وجہ سے۔ جی جی جی۔ تو بس یہ میرے 2-3 مسئلے ہیں، میں بڑی پریشان ہوں، تو پلیز آپ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں، اور اسپیشلی میرے بیٹے کے لیے۔ اور کام بھی کرتا ہے، پڑھتا بھی ہے، لیکن جیسے بندے کو شعور و عقل نہیں ہے۔ جی اس کے ہاتھ میں پیسے آئے تو بس صبح خرچ کر دیے، شام کو خرچ کر دیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میانہ روی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ جی جی، میں عرض کرتا ہوں۔ اصل میں یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اولاد کو والد وقت نہیں دیتا، اور ماں بھی دیتی ہے۔ اگر میں آپ کی بات نہیں کر رہا محترمہ کی، میں عمومی بات کر رہا ہوں، تو اس میں ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، عزت نفس مجروح ہوتی ہے، عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے چھوٹے سے روتے روتے نا ماتھا اپنا زمین پہ مارتے ہیں زور زور سے۔ معلوم ہوا انہیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ پراؤڈ متکبر ہونا کیا ہوتا ہے، لیکن ان کی ایک عزت نفس ہے جو ایک احساس دیتی ہے کہ ہماری بھی ایک عزت نفس ہے۔ میری منت ہے اپنی نسلوں کو وقت دیں، پیار کا، محبت کا، اور وہ وقت ضرور دیں۔ کیوں؟ آنے والا وقت پھر آپ کو چاہیے ہوگا، آنے والا وقت آپ کو چاہیے ہوگا، پھر آپ انہیں وہ وقت نہیں دے سکیں گے۔ ایک درخواست، دوسری درخواست آپ کی خدمت میں ہے کہ آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، وہ وظیفہ لازم پڑھیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، بیٹے کا تصور کر کے، سخت تصور کر کے، اور ایک تسبیح ہر نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیے، اہدنا الصراط المستقیم، تو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔
اور آپ کی نسلوں میں بہت صحت، تندرستی، خیر و برکت آئے گی، اور بہت زیادہ ان کو خیریں اور راحتیں ملیں گی، اور خاص طور پہ آپ کے بیٹے کو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور ایک چیز میں آپ سے عرض کروں گا، جب بیٹا سو رہا ہو، آپ اس کے سرانے کھڑے ہو کے 11 بار آیت الکرسی پڑھیں ہلکی آواز میں، اور اس کے پہلے دائیں کان میں پھونک ماریں، لیکن اس انداز سے کہ اس کی آنکھ نہ کھلے، اور پھر بائیں کان میں پھونک ماریں 11 بار آیت الکرسی۔ یہ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے یہ عمل آپ ضرور کیجیے، تو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا، اور آپ کی اولاد کو ایک اخلاق، محبت، مروت ملے گی۔ آپ 7 والا گھر لینا چاہتی ہیں تو بہترین چیز ہے۔ اس 7 والے گھر کو لینے کے لیے 2 رکعت نماز آپ نفل پڑھیے، کسی بھی وقت، جو وقت آپ کو سہولت ہو، اور اس کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھیں، 3 بار سورۃ یاسین پڑھیں، اور پوری توجہ سے پڑھیں، گڑ گڑا کے، دھیان سے، توجہ سے 3 بار سورۃ یاسین پڑھیں، اور پھر سورۃ یاسین کے بعد دعا مانگیں، اللہ یہ گھر دے بھی دے، اور اس کو خیر کا، راحت کا، رحمت کا، اور نسلوں کے لیے عافیت کا ذریعہ بنا دے، نسلوں کے لیے عافیت کا ذریعہ بنا دے۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ کریں گے، لیں گے، تو اللہ پاک اس کے ذریعے سے آپ کو بہت ہی راحت نصیب کرے گا، اور بہت رحمت نصیب کرے گا، اور اس سے آپ کے مسئلے حل، مشکلیں دور، پریشانیاں دور ہوں گی، اور وہ گھر بھی انشاءاللہ ایسے غیب کے خزانے سے ملے گا کہ آپ نے سوچا ہی نہیں ہوگا، اور اللہ غیب سے ذریعہ بنا دے گا، غیب سے ذریعہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ ضرور کیجیے۔ تو میں بات تازگی کی کر رہا تھا، تازگی کیسے ملے؟ یہ میں نے تازگی کے کچھ اسباب، یہ تازگی کی کچھ علامات، اور تازگی کی کمی کی کچھ کیفیات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اب میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ تازگی ملے کیسے؟ تازگی ہمیشہ دل کی کیفیتوں کا نام ہے، تازگی عقل کی کیفیتوں کا نام، اور ہم تازگی کے لیے تازہ ماحول، پھول، ایئر کنڈیشن، ٹھنڈی ہوائیں کہہ کے نہ۔ ایک مزاحیہ اداکار میرے پاس آیا، اور کئی مزاحیہ اداکاروں کی میں نے ہسٹریاں پڑھی۔ اکثریت ان لوگوں کی جو لوگوں کو ہنساتے ہیں اندر سے خود روتے ہیں، ان کے اتنے مسائل، اتنی مشکلات اور اتنی الجھنیں ہوتی ہیں کہ خود روتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر تازگی نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا۔ تو تازگی کے لیے میں ایک ٹوٹکہ عرض کروں گا کہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجیے، اور درود پاک اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، ضرور بنائیں۔ اگر تازگی چاہتے ہیں زندگی میں، صحت چاہتے ہیں زندگی میں، اور خیر چاہتے ہیں زندگی میں، تو درود پاک کو اپنی زندگی کا ایک بھرپور حصہ بنائیں، بھرپور۔ اس درود پاک سے آپ کی زندگی میں راحت، رحمت، خیر، خوشیاں، خوشحالیاں اور کامیابیاں ملیں گی درود پاک سے۔ درود پاک کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، درود پاک کو۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، اگر تازگی چاہتے ہیں، لوگوں کے لیے خیر کی اور پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں۔ ہر بندے میں خامیاں اور خوبیاں ہوتی ہیں، اس کی خوبیوں پہ نظر ہو۔ یہ سبق میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، میں خود بھی محتاج ہوں۔ اس کی خوبیوں پہ نظر رکھیں۔ جب خوبیوں پہ نظر رکھیں گے، ہماری زندگی میں تازگی گھلتی چلی جائے گی۔ حتیٰ کہ غیر مسلم ہے، کسی فرقے کا، کسی مذہب کا، کسی مسلک کا، کسی علاقے کا، کسی زبان کا، کسی صوبے کا، اس کی خوبیاں تلاش کریں، اور خوبیوں کے تذکرے عام کر دیں، عیبوں کے، خامیوں کے تذکرے چھوڑ دیں۔ جو چیز تذکروں میں آتی ہے وہ وجود میں آتی ہے، جو چیز تذکروں میں آتی ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ ہمارے ایک دوست MBA کر رہے تھے، مجھے کہنے لگے ہمیں MBA میں ایک بات پڑھائی گئی، پیپسی کو اتنا بولو، اتنا لکھو، اتنا سوچو، اتنا کرو کہ جب پیاس لگے تو نظر پانی پہ نہ جائے، پیپسی پہ جائے، اس کے تذکرے اتنے کرو۔
اتنے تذکرے کرو، خیر کو، لوگوں کی خوبیوں کے تذکرے کرے گا۔ جہاں محبتیں عام ہوں گی، جہاں الفتیں عام ہوں گی، جہاں پیار کی راہیں بڑھیں گی، جہاں محبت کی راہیں بڑھیں گی، تو وہاں یہ تذکرے عام ہو جائیں، تذکرے عام ہو جائیں۔ جب یہ تذکرے عام ہوں گے تو پھر آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کی زندگی میں تذکرے عام ہونے سے زندگی میں کتنا سکون بھر جائے گا اور کتنی راحتیں بھر جائیں گی۔ تو لوگوں کی خامیاں چھوڑ دیں۔ شہد کی مکھی ہے نا، قریب گندگی پڑی ہوگی اس پہ نہیں بیٹھے گی، دور پھول ہوگا وہاں جائے گی۔ گندی مکھی ہے، قریب پھول پڑیں گے ان پہ نہیں بیٹھے گی، گندگی کو تلاش کرے گی۔ ہم لوگوں کی خوبیوں کے لیے شہد کی مکھی کا کردار ادا کریں۔ ہمیں پھولوں پہ بیٹھنا ہے، ہمیں گندگی پہ نہیں بیٹھنا۔ پھر سائنس کہتی ہے شہد کی مکھی جب گندگی پہ بیٹھتی ہے تو اس کے پاؤں اور جسم پہ گندگی لگ جاتی ہے، پھر وہ جہاں بیٹھتی ہے وہ گندگی وہاں بکھیر کے جاتی ہے۔ ہم جب گندی چیزوں کا تذکرہ کریں گے، خامیوں کا تذکرہ کریں گے، تو وہ گندگی ہمیں بھی لگے گی اور ہمیں اس کا نقصان ہوگا۔ تازگی پانے کے لیے پازیٹیو سوچیں، مثبت سوچیں۔ حدیث میں آتا ہے، ایک مفہوم ہے، بدترین مشغلہ حکمرانوں کو گالیاں دینا ہے۔ کسی بھی پارٹی کے، کسی بھی تنظیم کے حکمران ہیں، بدترین مشغلہ ان کو گالیاں دینا ہے۔ اس کے تذکرے مٹا دیں، گالیوں کے، خوبیوں کے تذکرے عام کریں۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بات کیجئے۔ جی میرا نام طاہرہ ہے، میں بورے والا سے بول رہی ہوں۔ جی بات کریں۔ ہمارے ساتھ تقریباً 5 سال ہو گئے ہمارے ساتھ مسئلے بنے ہوئے۔ جی جی میرے بیٹے نے شادی کر لی تھی خود ہی، جی اور ابھی تک وہ بچے بھی ہو گئے، ابھی تک وہ لڑکی ہمارے پاس نہیں گئی، جی اور میرا بیٹا ادھر میرے پاس ہے، اور کوئی مالی پریشانی اتنی ہے نا، اتنی زیادہ کوئی سمجھ ہی نہیں آتی۔ جی ہاں جی، اور ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا اس قسم کے ہوتے رہتے ہیں۔ تو کئی لوگوں سے میں نے پتہ کروایا ہے جو یہ کرتے ہیں حساب کتابیں، ان سے پتہ کروایا، وہ کہتے ہیں آپ پہ جادو ہوا ہے، تو جب یہ جادو ختم نہیں ہوگا یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ جی جی آپ ان مسائل کا حل چاہتی ہیں کہ ایک تو وہ آپ کی بہو آپ کے پاس آ جائے، جی جی اور دوسرا آپ کے معاشی، کاروباری اور روزگار کے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں۔ جی 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 انشاءاللہ میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی، عافیت اور راحت کا معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ میں ضرور اس کا حل بتاتا ہوں، آپ جو ہے توجہ کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک بات اور، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ذرا توجہ سے میری بات کو توجہ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ ایسا ہے کہ جب معاشی مسئلہ، کاروباری مسائل اور دکھ تکلیفیں بہت زیادہ ہوں تو آپ ایسا کریں، فجر کی نماز کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں اور 21 بار سورۃ اذا جاء نصر اللہ پڑھیں۔ 21 بار، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو۔ 21 بار سورۃ نصر پڑھیں۔ جب معاشی مسائل بہت ہوں، تنگی ہو، تنگ دستی ہو، پریشانی ہو، مشکلات ہوں اور زندگی میں ناکامی ہوں، تو آپ سورۃ نصر پڑھیں، نہیں سورۃ اذا جاء نصر اللہ، ہاں یہ پڑھیں 21 بار، اور ظہر کی نماز کے بعد 22 بار، عصر کے بعد 23 بار، اور مغرب کے بعد 24 بار، اور عشاء کے بعد 25 بار۔ آپ یہ سورت پڑھیے اول آخر درود پاک کے ساتھ، یہ سورت پڑھیں۔ اب یہ اگر آپ مستقل مزاجی سے پڑھ لیں اور توجہ سے پڑھ لیں اور سارا گھر پڑھ لیں، اگر سارا گھر نہیں پڑھتا تو محترمہ آپ ضرور پڑھیے اور آپ توجہ سے، دھیان سے پڑھیں، تو اس سے انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی مشکلیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، کاروباری مشکلات، مسائل، بہو کے مسائل بھی حل ہوں گے۔
ایک وظیفہ سارا دن آپ پڑھیے، وہ ہے سورۃ کوثر، کھلا پڑھیے اور بہت پڑھیے، اور سارا دن آپ پڑھیں سورۃ کوثر اور مستقل مزاجی سے پڑھیں اور پورے یقین، اعتماد اور توجہ سے سورۃ کوثر پڑھیں۔ تو سورۃ کوثر پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ برکت اور خیر ملے گی سورۃ کوثر پڑھنے سے، اور بہت زیادہ بہتری ملے گی سورۃ کوثر پڑھنے سے۔ آپ یہ کچھ عرصہ لگاتار کریں اور بہت توجہ، یقین، اعتماد اور دھیان سے کریں۔ چند دن، چند ہفتے یہ وظیفہ کر لیں، چند دن، چند ہفتے، یہ آپ کو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا۔ لیکن جلدی نہ کریں، 2-4 دن کیا پھر چھوڑ دیا، 2-4 دن کیا پھر چھوڑ دیا، ایسا نہ کریں، اور اللہ پاک کی رحمت ہوگی اور آپ کے مسئلے حل ہوں گے اور آپ کی مشکلیں دور ہوں گی اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ کچھ عرصہ پوری توجہ سے، اعتماد سے لگاتار آپ ایسا کریں۔ یہ میں نے جن کو بھی بتایا ہے اور جس کو بھی اس کا بتایا ہے اس کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ سورۃ اذا جاء نصر اللہ، سورۃ نصر اس ترتیب کے ساتھ، اور سورۃ کوثر کھلا پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں، اور کھلا پڑھیں اور بہت دھیان سے پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو بہت زیادہ نفع ہوگا۔ اولاد کے مسائل، ہر تیسرا سوال، ہر دوسرا سوال اولاد کے مسائل ہیں۔ یقین جانیے اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ دکھ میں بندہ ڈوب جاتا ہے۔ اولاد کے مسائل، نسلوں کے مسائل، نسلوں کی الجھنیں، اولاد کی الجھنیں، ان کی زندگی میں تنگیاں، تلخیاں، ان کی مرضیاں، مزاج میں، شادیوں میں، ماں باپ کو پوچھنا ہی نہ۔ 22 سال گئے تعلیم حاصل کرنے، وہاں کے وہاں ہو گئے، مائیں ترستی رہتی ہیں، تڑپتی رہتی ہیں، سسکتی رہتی ہیں۔ اولاد کے مسائل، اولاد کی الجھنیں، ان مسائل اور الجھنوں میں زندگی گزرتے گزرتے آخرکار مائیں حسرت کی آنکھیں بند کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ تو اولاد کی مسائل میں ہم نے پہلے دن اپنا سب کچھ پانا ہے، لیکن اولاد کو وقت دینا ہے، اولاد کو ٹائم دینا ہے اور محبت اور پیار دینی ہے، انہیں اپنی چھاؤں اپنے ساتھ میں رکھنا ہے، انہیں ٹیوٹر کمپیوٹر کے حوالے نہیں کرنا۔ وہ ٹیوٹر تعلیم کے لیے کمپیوٹر کو وقت دیں، حوالے نہیں کرنا، حوالے نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، معاشرہ ایک بہترین راہوں کی طرف چلے گا۔ تو بات ہماری چل رہی تھی تازگی پہ، کہ ہماری زندگی میں تازگی کیسے ملے اور ہماری زندگی میں صحت کیسے ملے۔ تو تازگی کا میں نے دوسرا جو نقطہ بتایا، پوائنٹ بتایا، وہ یہ بتایا ہے کہ اچھی سوچ، خوبیوں پہ نظر، لوگوں کی خوبیوں پہ نظر، اور لوگوں کے خوبیوں پہ ہماری نظر بھی ہو، توجہ بھی ہو، اچھی سوچ ہو، یہ ہماری زندگی میں یہ چیزیں تازگی کو جنم دیں گی۔ اور تازگی کے لیے ایک چیز بتاؤں گا میں آپ کو، اور بہت کمال چیز ہے، وہ ہے کہ آپ سوتے وقت آنکھیں بند کیجئے، صرف 5 منٹ آنکھیں بند کریں، اور آنکھیں بند کرتے ہوئے صرف یہ تصور کریں کہ عرش الہی سے اللہ کے نام کا نور ہے جو میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ اللہ کر رہا، ہر طرف سے توجہ، دھیان، نظر ہر طرف سے ہٹا دینی ہے، بس صرف اسی پہ ہماری توجہ ہو اور اسی پہ ہمارا دھیان ہو، صرف اسی پہ، کہ ہماری توجہ صرف اسی پہ ہو
کہ ہمیں کچھ بھی نظر نہ آئے. اچھا پہلے ایسے ہوگا کہ ہماری توجہ ادھر ادھر تقسیم ہوگی, بٹے گی. پھر ایسا ہوگا کہ آہستہ آہستہ وہ توجہ جو ہے ہماری بڑھے گی. آپ 5 منٹ سے 10 منٹ کر سکتے ہیں. 5 منٹ میں نے اس لیے عرض کی ہے, آج تو 10 منٹ کیا, 1 گھنٹہ کیا, کل 5 منٹ ہی نہ کیا. پہلے دن تھوڑا تھوڑا کریں لیکن روز کریں. اس میں ذات کا تصور ہو کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا, میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا, بس اللہ کا نور میرے دل پہ آ رہا, میرے دل پہ تازگی چھائی جا رہی اور میرے دل پہ نور آ رہا. صرف 5 منٹ کر لیں. پہلے بنے گی عادت. غور سے سنیے گا, پہلے بنے گی عادت, پھر بنے گی عبادت. پہلے عادت تو بنا لیجیے. اے جوش جنوں بیکار نہ رہے کچھ خاک اڑا ویرانے کی. دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں, صورت تو بنا دیوانوں سے. ناکام ہے تو کیا ہے, کچھ کام پھر بھی کر جا. مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا. دنیا کی رنج و راحت کچھ ہوں تیری بلا سے, دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا. اس بحر بے قرار میں ساحل کی جستجو کیا, کشتی کی آرزو کیا, ڈوبا اور پار کر جا. تو لفظ اللہ, اس میں ذات سے ہمیں اپنی تازگی بڑھانی ہے, اور اس میں ذات سے ہمیں اپنا دل کی کیفیتوں کو متوجہ کرنا ہے. اس میں ذات سے تازگی بڑھانی ہے, دل کی کیفیتوں کو متوجہ کرنا ہے, اس میں ذات سے. تو اس میں ذات سے یہ جب متوجہ کریں گے, اس پہ اللہ پاک کی رحمت اور اللہ کا فضل اور اللہ کی محبت اور دھیان نصیب ہوگا. تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں تازگی ملے گی. اور ایک تازگی کا چوتھا راز بتاتا ہوں. لوگوں کو سلام کریں, دل سے کریں, پالیسی سے نہیں. آج میں کر رہا ہوں, کل وہ کرے گا, اور آپ سلام کر رہے ہیں, کوئی جواب نہیں دے رہا, کوئی حرج نہیں ہے. بالکل اس پہ توجہ ہی نہ کریں, محبت سے سلام کریں. السلام علیکم. سلامتی لوٹ کے واپس آتی ہے. نیوٹن کا تیسرا قانون ہے, ہر عمل کا ایک رد عمل ہے. یہ عمل اور رد عمل برابر لیکن سمت میں مخالف ہے. اس کی مثال ہے کہ گیند کو جس زور سے دیوار پہ پھینکیں گے اسی زور سے واپس آئے گی. آپ سلامتی لوگوں پہ ڈالیں, وہ اگر اس کے قابل نہ بھی ہوئے, وہ سلامتی لوٹ کے آپ پہ آئے گی. بہت بڑا نقطہ ہے, یہ بہت بڑا راز ہے, بہت بڑا نقطہ ہے, یہ بہت بڑا راز ہے. وہ سلامتی لوٹ کے آپ کی طرف آئے گی, آپ کی طرف آئے گی. یہ سلامتی کا ایک تازگی کا راز سلام ہے. اور آخری چیز ایک بتاتا ہوں سلامتی کے لیے, اس کو ضرور آپ توجہ کیجیے گا. لوگوں کی دعائیں لیں اور لوگوں سے دعائیں کرائیں. ایک ہے دعائیں لینا, ایک ہے دعائیں کرانا. کسی کی ایسی کسی دکھیاری کی مدد کر دیں, کسی غم کے مارے کی مدد کر دیں جس کے اندر سے بے ساختہ دعائیں نکلیں, بے ساختہ دعائیں نکلیں. اور آپ بھی مدد اس لیے کریں کہ آپ اس کے شکریہ اور تھینک یو کا انتظار نہ کریں. بس آپ اس کی مدد, آپ اس کی خدمت, آپ اس کی ہیلپ کرتے چلے جائیں. جب آپ اس کی مدد کریں گے, اس کی ہیلپ کریں گے, اس کی خدمت کریں گے, اس کے اندر سے دعائیں نکلیں گی اور دعاؤں سے آپ کے کام بن جائیں گے کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. تازگی پانی ہے, صحت پانی ہے, سکون پانا ہے, تندرستی پانی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے میں نے آپ کو ٹپس بتائے ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے بتائے ہیں, اور ایسی کوئی ایک چیز بھی نہیں بتائی جو ناممکن ہو, اور ایسی کوئی ایک چیز بھی نہیں بتائی جو ہمارے لیے ناممکن ہو اور ہم نہ کر سکتے. تو میرا خیال ایسے ہے کہ ہمارا معاشرہ تازگی کی طرف لوٹ آئے, صحت کی طرف, تندرستی کی طرف, خوشحالی کی طرف, خوشیوں کی طرف, راحتوں کی طرف, الفتوں کی طرف اور محبتوں کی طرف.
جب ہمارا معاشرہ لوٹ آئے گا پھر اس معاشرے میں راحت، خوشی، خوشحالیاں اور خیر نصیب ہوں گی۔ پھر اس معاشرے میں ہمیں عافیتیں ملیں گی، خوشحالیاں ملیں گی، تندرستیاں ملیں گی۔ کیا خیال ہے؟ ہمیں کرنا ہے، ہمیں پانا ہے، تھوڑا سا قدم بڑھا لیں۔ کون سا ناممکن اور مشکل ہے؟ آئیں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ساری انسانیت کو تازگی اور سکون عطا فرمائے۔ دعا دروشی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ دلوں کو سکون، راحتیں، عافیتیں عطا فرما، طبیعتوں میں، زندگیوں میں خیریں، تازگیاں عطا فرما۔ ہمارے پل پل کو، قدم قدم کو، ہماری سانسوں کو اپنی محبت میں، اپنے پیار میں، الفت میں رچا بسا دے۔ ہمارے ہر پل میں، زندگی میں، دنیا میں، آخرت میں خیریں عطا فرما، راحتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما اور خوشحالیاں عطا فرما۔ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اور دنیا کے جس کونے میں تیری بندیاں اور بندے یا اللہ آمین کہہ رہے اور اپنی الجھنوں اور مسائل کے لیے، دعاؤں کے لیے کہہ رہے، چاہ رہے، اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، سب کے مسئلے حل فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔